बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौरीन का शोहर बहुत शरीफ था, लेकिन इसकी अम्मा कहती कि शोहर को मारकर सारा माल समेट कर चली आना, तुम्हारी मैं दोबारा शादी किसी शहजादे से करवाऊंगी। तो एक दिन नौरीन ने शोहर के खाने में जहर मिला दिया और ये खाकर लेट गया। सुबह उठते ही नौरीन ने सारा जेवर, पैसे और जायदाद के कागजात उठाए और अम्मा के घर चली आई। तो अम्मा और भाइयों ने सारा माल इससे लिया और कुछ दिन बाद नौरीन की दूसरी शादी कर दी। और शादी की रात जब शौहर ने इसका घूंघट उठाया तो नौरीन के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दुल्हा तो वही। देख नौरीन, मैंने तेरी शादी कम उम्री में इसलिए नहीं करवाई कि तू इस बुढ़े के साथ सारी ज़िंदगी गुजारे। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुझे तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शख्स मिल सकता है। फिर ये बुढ़ा तुम्हारी क्या ख्वाहिशात पूरी कर सकता है और कब तक ज़िंदा रह सकता है। अक्ल के नाखून ले, अक्ल के नाखून। नौरीन की वालदा ने फिर से इससे वही मौजू शुरू कर दिया था। कहने लगी, अम्मा अगर तुझे बुढ़ा लगता था तो फिर मेरी शादी पहले क्यों की, जब मैं भी इनकार कर रही थी। कहने लगी, अरे इसलिए की थी ताकि तू अक्लमंदी दिखाए। इतना बड़ा घर है, बंगला है और तेरा शौहर तुझ पर फिदा है। सारा कुछ अपने नाम करवा और इसे चलता फिरता कर। माँ ने नाक चढ़ाकर कहा था, माथे पर तेवरी चढ़ाई थी। नौरीन कहने लगी, अम्मा वो मेरे साथ अच्छा है, जैसा भी है मेरा शौहर है और बेवकूफ़ नहीं है कि सब कुछ मेरे नाम कर देगा। मुझे घुमाता फिराता है, सैर कराता है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं क्यों इससे तलाक लूँ और तेरे घर आके तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारूँ। ये कहकर नौरीन ने जैसे बात ख़त्म करना चाही थी। इसकी माँ कहने लगी, तुम्हारी अकल पर तो मातम करने को जी चाहता है। अरे मेरा मतलब है कि अपनी कम उम्री का फ़ायदा उठा और कुछ अदाएँ दिखा ताकि ये सारा घर तेरे नाम कर दे, अपनी हर चीज़ तेरे नाम कर दे, फिर तू इससे तलाक ले लेना। नौरीन कहने लगी, नहीं, वो मुझे साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे नाम कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ और भाई लालची लगते हैं और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया तो तुम्हारी माँ ज़बरदस्ती तलाक दिलवा कर तुम्हें अपने घर ले जाएगी। नौरीन की बात सुनकर इसकी माँ कहने लगी, ये बुढ़ा तो बड़ा ही चालाक निकला। खैर मैं करती हूँ इसका कोई इंतज़ाम, लेकिन देख तू यहाँ पर दिल न लगा बैठना। अम्मा वो तो वैसे भी डॉक्टर के पास मुझे लेकर गया था कि शादी को कुछ माह के हो गए, अब तो कोई ना खुशखबरी ही होनी चाहिए थी। ये सुनकर तो नौरीन की वालदा बुशरा बेगम का माथा ठटका था। कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा पैदा करने की, तो इसे अपने पास आने भी कैसे देती है। नौरीन कहने लगी, क्या हो गया अम्मा, शौहर है मेरा, इसे कैसे रोक सकती हूँ, और इतना भी बुढ़ा नहीं है। मैं अगर 20 साल की हूँ तो 40 का भी नहीं है। इसकी माँ ने अपने माथे पर हाथ मारा था। कहने लगी, बस भी कर दे, मुझे नहीं पता था तेरा ज़ौक़ इतना ख़राब निकलेगा कि एक बुढ़े के लिए अपना दिल हार बैठेगी। बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है इसे अपने पास आने देने की, इससे दूर रहा कर, बहाने कर दिया कर, कुछ भी कह दिया कर, लेकिन इसे अपने करीब मत आने देना। मैं इसका कोई भी पक्का इंतज़ाम करती हूँ। ये कहकर वो जा चुकी थी, लेकिन वो परेशान हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। इसे अपने शौहर से मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि वो इसका बहुत ख्याल रखता था। हालांकि उम्र में इससे 15-16 साल बड़ा था, लेकिन आप करके बात करता था। जब वो खुश थी, इसे कोई एतराज़ नहीं था, तो बुशरा बेगम क्यों इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाना चाहती थी। बेशक वो कम उम्र थी, 20 साल की थी और वो इससे बड़ा था। शुरू में तो इसे बहुत एतराज़ था, इसने बहुत इनकार किया। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी, मेरी शादी तो किसी ऐसे शख्स से कर दे जो मुझसे 3-4 साल बड़ा हो, बस ये तो बहुत बड़ा लगता है। तो इसकी माँ ने इसके सर पर थपकी लगाई थी। कमबख्त 4-5 साल बड़ा हो और काम काज कुछ ना करता हो, हाथ पल्ले कुछ ना हो, तो क्या फ़ायदा है। ये जो उम्र वाले होते हैं ना और दौलतमंद होते हैं, बीवी की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं इस पर। और देखिए ना, शादी के बाद तू अपनी माँ और भाइयों को भूल ना जाना। तुझे तो पता है तुम्हारे दोनों भाई कुछ नहीं कमाते। फिर भी वो रोए जा रही थी।
شادی ہوئی، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب اس نے بڑا سا بنگلہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جب اسے فیروز کے کمرے میں بٹھایا گیا تو کمرہ دیکھ کر بھی حیران ہوئی تھی۔ اتنا بڑا تو شاید اس کا پورا گھر تھا جتنا بڑا وہ کمرہ تھا۔ اے سی لگا ہوا تھا اور خوبصورت فرنیچر تھا۔ قالین ایسا تھا کہ پاؤں رکھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ زمین بھی نیچے ہے۔ لگتا تھا کسی گلاب کے پھولوں سے بھرے راستے پر چل رہی ہو۔ اپنے آنسو اس نے صاف کیے تھے اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب فیروز کمرے میں آیا تو اس نے بات ہی آپ جناب سے شروع کی تھی۔ دیکھیں، آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں اور میں یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مناسب سی بات ہے، لیکن میری والدہ کو آپ بہت پسند آ گئیں۔ وہ بیمار تھی اور ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر پایا۔ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھ سکوں۔ بڑے پیار اور عزت کے ساتھ اس نے اپنی شادی شدہ رشتے کی ابتدا کی تھی۔ شروع میں تو نورین ہچکچاتی رہی، لیکن اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ 1 مہینے بعد ساس بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب پورے گھر پر اس کی حکمرانی تھی۔ فیروز سے چھپ کر وہ کئی بار اپنی اماں کو پیسے دے چکی تھی۔ آئے روز اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے گھر آ جاتے تھے، اچھے پکوان کھاتے اور چلے جاتے، لیکن ماں کو تو شاید یہ بھی کم لگ رہا تھا۔ اس کا لالچ دن بہ دن بڑھنے لگا تھا، لیکن اسی دوران نورین اور فیروز میں محبت بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا اور نورین کو بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ جتنا بڑھا اس کی ماں نے فیروز کو کہا تھا وہ اتنا نہیں تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 35 سال تھی اور نورین ابھی بھی 20 سال کی ہوئی تھی۔ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس پہ اپنی محبت نچھاور کرتا تھا، نورین بھی اسے چاہنے لگی تھی، اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ وہ نورین کو لے کر اسلام آباد، مرین، اران، کاغان اور سوات لے گیا۔ پورے 1 مہینے بعد دونوں واپس آئے تھے اور اس وقت تک وہ فیروز سے کافی حد تک بے تکلف بھی ہو چکی تھی، محبت بھی کرنے لگی تھی، گھر کو بھی سنبھال رہی تھی۔ کئی بار نورین فیروز سے کہہ چکی تھی کہ آپ مجھ سے آپ جناب کر کے بات نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے کافی چھوٹی بھی ہوں۔ وہ کہنے لگا تو پھر کیا ہوا، ہر انسان عزت کا حقدار ہے اور آپ میری بیوی ہیں، آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ بھی تو مجھے آپ کہتی ہیں۔ کہنے لگی وہ تو سب بیویاں کہتی ہیں۔ وہ فیروز کے ساتھ بے حد خوش تھی، ایک مطمئن زندگی جی رہی تھی، لیکن بشریٰ بیگم کا لالچ چند ہزار پر مطمئن نہیں تھا۔ پہل تو وہ پیسے بڑھانے کا کہنے لگی، لیکن نورین کہنے لگی جتنا خرچہ وہ مجھے دیتا ہے اماں وہ میں سارا آپ کو دے دیتی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے پیسے کہاں گئے، کیونکہ میری ہر چیز تو وہ خود خرید کر دیتا ہے، کپڑے بھی وہ خود خرید کے دیتا ہے، میری شاپنگ وہ خود کرواتا ہے اپنی پسند سے۔ اس کے علاوہ 10,000 ہی مجھے دیتا ہے کہ آپ کو کبھی ضرورت ہو تو خرچ کر لیجیے گا، لیکن کبھی خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اب میں کیا کروں؟ تو کیوں نہیں کہتی فیضی اور عامر بھائی کو کہ کام کریں؟ ساری زندگی میں نے تو نہیں پال سکتی تم لوگوں کو۔ نورین کے بدلے تیور دیکھ کر تو جیسے بشریٰ بیگم کے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگیں اب ماں کے سامنے زبان چلائے گی۔ وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ماں کے کہے پر سب کچھ کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کبھی اسے اتنا اختیار ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی۔ خوبصورت تھی اور پھر عیش و عشرت نے اس کا روپ کچھ اور بھی نکھار دیا تھا، پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا کہتا کہ بشریٰ تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے ہیرے جیسی بیٹی کو چند پیسوں کی خاطر اس سے بڑی عمر کے نوجوان سے بیاہ دیا۔ اصل دماغ میں شیطانی منصوبہ تو اس وقت بشریٰ بیگم کے آیا جب نورین ایک دن کے لیے میکے آئی۔ رات ویسے تو وہ میکے نہیں رہتی تھی، کہتی تھی اے سی کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، لیکن اسی وقت اس کی پڑوس کی سہیلی سے بلانے آ گئی کہ میری کزن آئی ہے، تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جب نورین اس سے ملنے گئی تو اس کی کزن کافی امیر تھی، اس کا بھائی اس کے ساتھ آیا تھا۔ نورین کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو کہنے لگا یہ تو بڑی غلط بات ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کی شادی تو مجھ سے ہونی چاہیے تھی، اگر یہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے تو میں تب بھی اس سے شادی کر لوں گا۔
اس بات کا علم جب بشرا بیگم کو ہوا تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ اور ہی سوچنے لگی کہ اس کی بیٹی جب اتنی خوبصورت ہے تو کیوں نہ فیروز کے ساتھ ہی رہے، وہ جو مہینے کے صرف 10,000 کا ہی احسان کرتا ہے۔ پہلے پہل تو نورین کو یہی سمجھاتی رہی کہ ایسا کر کہ تو فیروز کو کہہ کر گھر تیرے نام کر دے، آخر تو اس کی بیوی ہے۔ تو کبھی کہتی تھی اس کی اتنی ساری دکانیں ہیں، فیکٹری ہے، کچھ تو نام کرے، یا تو کہہ کر اپنی فیکٹری میں تمہارے بھائیوں کو ملازم رکھ لیں، کچھ تو پیسے آئیں گے۔ فیروز نے یہ بھی کر لیا تھا، اس کے وہ دونوں بھائیوں کو فیکٹری میں کام پر رکھا، لیکن وہ سیٹ بن کر ملازمین اور ورکر پر روب جماتے کہ ہم فیروز کے سالے ہیں، یعنی اس کمپنی کے مالک ہیں۔ فیروز تک اس طرح کی خبریں پہنچی تو اس نے ان دونوں کو ہی نکال دیا۔ حالانکہ اس بات پر نورین نے بہت منع کیا تھا، لیکن اس نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو میں نے بہت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، اور تمہارے بھائی منہ اٹھا کر مجھ سے جیسے پیسے مانگتے رہتے ہیں، میں ان کو اتنے پیسے نہیں دے سکتا بنا کام کے۔ بے شک میرے سالے ہیں اور میں جانتا ہوں جو خرچہ میں تمہیں دیتا ہوں تم اپنی ماں کو دے دیتی ہو، لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دوں گا۔ انہیں چاہیے کہ محنت کریں تو کامیاب وہ ہو ہی جائیں گے، اور نہ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں بہن سے پیسے لے کر عیاشیاں کرنی چاہیے۔ نورین تو یہ سن کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ فیروز اس کی ہر بات سے واقف تھا، وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ آپ کو میری محبت پر شک ہے کیا؟ آپ کو نظر نہیں آتا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ آپ یہ گھر میرے نام کر دیں گے۔ یہ سن کر فیروز نے کہا نہیں، بس یہ گھر آپ کے نام ضرور کر دیتا اگر آپ نے اپنی خواہش پر مانگا ہوتا، اور آپ کی یہ خواہش نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ خواہش آپ کی ماں کی ہے۔ وہ ایک لالچی عورت ہے، اس لیے میں کبھی بھی آپ کے نام کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے نام لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کر دی تو آپ کی ماں آپ کو اپنے گھر لے جائے گی، آپ کو بہکائے گی، ڈرائے گی، دھمکائے گی اور مجھ سے جدا کر دے گی۔ نورین میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نورین نے بھی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا، کہنے لگی میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں، میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ جتنی محبت وہ فیروز سے کرتی تھی اس سے کئی گنا وہ اپنی ماں سے ڈرتی تھی۔ جب اس کی ماں پوچھتی کہ بتاؤ کیا کیا اس نے تمہارے نام کچھ کیا، تو کہنے لگی اماں میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور فیروز نے صاف منع کر دیا ہے۔ تو اس کی ماں ایک نئے ہی منصوبے کے ساتھ واپس گئی تھی۔ نورین کو لگا کہ اب اس کی ماں اس کی جان چھوڑ دے گی، لیکن اگلے ہفتے اس نے چند پڑیاں لا کر دی۔ کہنے لگی کہ ہر روز رات کو اپنے شوہر کے دودھ کے گلاس میں اسے ڈال کر اسے پلا دینا۔ وہ کافی ساری تھی۔ نورین کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ زہر ہے، لیکن دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے۔ یہ سن کر نورین کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی اماں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں بھلا کیوں اپنے شوہر کو زہر دینے لگی؟ وہ کہنے لگی پاگل لڑکی، اگر وہ مر جائے گا تو ہم انگوٹھا لگوا کر سب کچھ تیرے نام کر دیں گے، سب کچھ تیرے پاس آ جائے گا، لاکھوں کی دولت، کروڑوں کی جائیداد، پھر میں تیری ایک اور اچھی جگہ شادی کروں گی۔ تجھے پتہ ہے وہ جو شمسا ہے نا، اس کی کزن کا بھائی مر مٹا ہے تم پر، وہ بھی بہت امیر ہے اور ہے بھی تم سے 4-5 سال بڑا۔ دیکھ تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تیری اس بڈھے سے جان چھٹ جائے گی۔ نورین نفی میں سر ہلا رہی تھی، کہنے لگی نہیں اماں، وہ اب جیسا بھی ہے جو بھی ہے میرا شوہر ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ نورین کی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی چپ ہو جا کم بخت، اگر تو نے وہ نہیں کیا تو تیری دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں، اور یاد رکھ ادھر فیروز کو تو کچھ بھی بتایا تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تیری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گی۔ کہہ دوں کہ میری بیٹی کوئی مردوں سے چکر رہ چکا ہے اور پھر وہ تجھے چھوڑ دے گا، پھر تو نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ماں کی دھمکیوں پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی۔ اس کی ماں واپس چلی گئی، لیکن اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی پہلے سے کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہو، اور اگر لڑکی کی ماں ہی اس بات کی تصدیق کر دے تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ فیروز بھی باقی مرد جیسا ہے، اگر ایسی بات سنتا تو یقیناً نورین پر شک کرتا۔
پھر تو وہ نہ شوہر کے گھر کی رہتی اور نہ ہی ماں کے۔ اس کی ماں بھی اسے اپنے گھر پر نہ رکھتی۔ وہ بالکل بے سہارا ہو کر کہاں جاتی۔ اسی سوچ نے نورین کو ایک ایسا کام کرنے پر مجبور کیا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو دودھ کے گلاس میں پڑیا ڈالی نورین بے حد خوفزدہ اور بدحواس تھی۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر فیروز کے پاس گئی۔ وہ اسے کہنے لگا، کیا بات ہے، میرا زیادہ ہی خیال نہیں رکھنے لگی آپ کو تو پتہ ہے میں رات کو دودھ کبھی نہیں پیتا۔ نورین کہنے لگی، لیکن پینا پڑے گا، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگا، آپ اتنے پیار سے لائی ہیں، اس میں زہر بھی ہوا تو پی لوں گا۔ اس نے بات مذاق سے کہی تھی، لیکن نورین کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے گلاس نورین کے ہاتھ سے لیا اور گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ دودھ پی رہا تھا ویسے ویسے نورین کی جان نکل رہی تھی۔ دودھ پی چکا تھا، کچھ دیر بعد سینے پر اپنا ہاتھ سہلانے لگا، کہنے لگا، عجیب سی طبیعت ہو گئی ہے۔ بہرحال لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سو گیا۔ نورین جانتی تھی کہ اس رات کی صبح اس کے لیے کبھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے لاکر سے پیسے نکالے، سارے زیورات نکالے اور جائیداد کے کاغذات بھی نکال لیے۔ سب کچھ لے کر وہ صبح ہی صبح اپنی ماں کے گھر جا چکی تھی۔ سب کچھ اپنی ماں کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رونے لگی۔ اپنی عزت اور باقی کی زندگی کو بچانے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، کیونکہ اس کی ماں اگر اس پر الزام لگاتی اور اگر فیروز اس پر بھروسہ کر لیتا تو اس کے لیے کوئی بھی گھر نہ رہتا، نہ ماں کا نہ فیروز کا۔ لیکن اپنے کیے پر اسے بے حد افسوس تھا۔ ڈھیر سارا زیور، اتنا پیسہ دیکھ کر ماں تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی دونوں ہاتھوں سے پیسہ گننے میں مصروف تھے۔ تقریباً 20 سے 25 لاکھ کا کیش تھا اور زیور بھی بہت زیادہ تھا۔ اسے بیچنے کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ بڑے آرام سے بنا کچھ کمائے اپنا وقت گزار سکتے تھے۔ ابھی 20 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی ماں کہنے لگی، کمبخت چھوٹا کہیں کا مکار۔ یہ سن کر نورین کہنے لگی، کس کی بات کر رہی ہو؟ اماں کہنے لگی، شمشاد کے کزن کا بھائی، پہلے تو بڑا مرا جا رہا تھا تیرے حسن پر، اب کہتا ہے میں کیوں استعمال شدہ چیز اپنانے لگا، میں تو شادی نہیں کروں گا اس لڑکی سے۔ یہ سن کر نورین ماں کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا ملا تجھے اماں میرا گھر برباد کر کے؟ تو نے چند پیسوں کی خاطر میری زندگی برباد کر دی۔ وہ کہنے لگی، کیوں فکر کرتی ہے؟ ارے تیرا یہ جو حسن ہے، تیری جو کم عمری ہے نا، تو اس سے بہت کچھ کما سکتی ہے۔ دیکھ تیرے لیے میں پھر کوئی اور بوڑھا ڈھونڈتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی، سمجھا کر، اور اس بار کوئی 70-80 سال کا بوڑھا ڈھونڈ گی جو بس مرنے والا ہو، تاکہ ساری جائیداد تیرے نام آ جائے اور پھر تم واپس میرے گھر آ جانا۔ نورین کہنے لگی، تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں کیا ہوں اماں تیرے لیے؟ ہر مرد کے ساتھ سونے والی کوئی طوائف ہوں کیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی، فیروز بہت اچھا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تو دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر پا رہی، رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اماں مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے ایسے ہی پڑا رہنے دو۔ ویسے بھی فیروز کے اتنے پیسے تمہارے پاس آ گئے ہیں، میری 2 وقت کی روٹی تجھ پر مہنگی نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کی ماں کا لالچ ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ بہرحال وہ رشتہ تلاش کر چکی تھی، لیکن اس بار رشتہ لے کر آنے والی کہنے لگی، وہ شخص بہت زیادہ بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا کہ چل بھی نہیں سکتا، بس بستر پر ہے، اور اسے ایک کم عمر لڑکی ہی چاہیے جس کے ساتھ وہ وقت گزار سکے اور جو اسے سنبھال سکے۔ بہت امیر اور دولت مند ہے اور شادی کے بعد تمہیں ایڈوانس کے طور پر 10 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کا لالچ اور زیادہ بڑھ گیا تھا، کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، اصل میں اس بوڑھے شخص کو ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، وہ اپنا پورا جسم چھپا کے رکھتا ہے اور اپنا چہرہ بھی چھپا کے رکھتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے جیسے ہی شادی تمہاری بیٹی سے ہوگی وہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ یہ سن کر تو بشریٰ بیگم کے منہ میں پانی بھرا تھا۔ اسے نہ تو نورین سے کوئی پیار تھا، نہ ہی اس کی پرواہ تھی، اسے بس پیسوں سے پیار تھا۔ لیکن دروازے کے باہر کھڑی نورین سب سن چکی تھی، بار بار فیروز کو یاد کر رہی تھی۔ شاید اسے فیروز کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی سزا ملنے والی تھی کہ کوڑھی اور بوڑھے شخص سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر اسے کراہیت کا احساس ہونے لگا کہ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے گی اور رہے گی۔ اسے پھر سے فیروز کی یاد شدت سے آنے لگی۔
وہ کتنا پیار کرتا تھا، کتنی نازک گڑیا کی طرح اس کے ساتھ پیش آتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا، اسے نرمی سے چھوتا تھا تاکہ جلد از جلد وہ اس کے بچے کی ماں بن جائے، اس کا گھر مکمل ہو جائے۔ ابھی تو فیروز کو مرے ہوئے 1 مہینہ ہی نہیں گزرا تھا کہ اس کی ماں کا اس پھر سے رشتہ طے کر چکی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کو ہی نورین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسے الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھی اور کچھ دن بعد بشریٰ بیگم نکاح کا دن مقرر کر چکی تھی، اس لیے نورین کی طبیعت کی فکر ستانے لگی۔ ڈاکٹر کو لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگیں کہ اسے جلدی سے ضائع کر دو۔ ڈاکٹر کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے ضائع کر سکتی ہوں، ویسے بھی آپ کی بیٹی کو 2 مہینے کی پریگنینسی ہو چکی ہے، نہ ہی کرنے دوں گی، اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو میں آپ پر کیس کر دوں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں ڈر گئی۔ نورین کہنے لگی مجھے نہیں کرنی کسی اور سے شادی، میں فیروز کا بچہ پالوں گی، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، صرف تمہارے کہنے پر، تم نے اگر مجھے بدنامی کی دھمکیاں نہ دی ہوتی تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ لیکن اس رات بشریٰ نے اسے بہت مارا، اس کے پیٹ زور زور سے اپنے پاؤں کی ضربیں ماری تاکہ بچہ اندر ہی مر جائے۔ وہ روتی رہی، کراتی رہی، کہنے لگی کہ میں اسے کیسے ماروں گی۔ صبح تک اسے درد کی شدتیں اٹھنے لگی تھیں، لیکن بچہ ابھی بھی اندر صحیح سلامت تھا۔ بشریٰ بیگم نے 8 دن بعد زبردستی اس کی شادی اس بوڑھے شخص سے کر دی، جو بس شکل سے ہی وہاں پر بیٹھ پا رہا تھا، چہرہ تک چھپا رکھا تھا، رومال اپنے پورے منہ پر باندھ رکھا تھا، ہاتھوں پر بھی کپڑا باندھ رکھا تھا۔ خود بھی وہ اس بوڑھے کو دیکھ کر کراہیت سے منہ پھیر گئی تھیں، اور اس کے دونوں بیٹے بھی، لیکن اپنی بیٹی بیاہتے ہوئے اس نے نہیں سوچا تھا کہ کس کے سپرد کر رہی ہے۔ نکاح ہوتے ہی روتے دھوتے وہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ جا چکی تھی، اس کے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ گھر فیروز کے گھر سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن جانتی تھی زندگی اس کی اجڑ چکی ہے، کیونکہ دل میں اب بھی فیروز تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ پوری رات اس کی آنکھوں میں گزر گئی، لیکن وہ بوڑھا شخص اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ اس نے بھی دل ہی دل میں شکر کیا تھا، کیونکہ ایک اور بڑی آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی فیروز کی ایک نشانی اس کے وجود میں موجود تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، وہ تو شاید اسے پاؤں بھی زمین پر نہ اتارنے دیتا، اس کا اتنا خیال رکھتا، آنسو بہا کر سارا وقت گزرا تھا۔ صبح سویرے ہی ایک ملازمہ ایئر سے ناشتہ دے گئی، کہنے لگی شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ کر لو، تو کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ کہنے لگی شاہ جی کا حکم ہے اور ان کے حکم کوئی نہیں ٹالتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے فیروز کی باتیں یاد آ رہی تھیں، کتنی محبت کرتا تھا اسے، اتنا اعتبار کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سچ میں زہر کا دودھ پی گیا تھا۔ کہہ بھی رہا تھا اگر اس میں زہر ہوتا تب بھی پی لیتا۔ ایسی محبت کرنے والا شخص تو شاید قسمت والیوں کو ملتا ہے۔ سوچ رہی تھی کاش وہ اپنی ماں سے نہ ڈرتی، کاش ایک بار فیروز سے سب کچھ سچ کہتی کہ میری ماں ہی مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے بہت غلط قدم اٹھا بیٹھی تھی، جس کا کوئی کفارہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے ناشتہ کیا اس کا جی متلانے لگا، پھر سے کہنے لگی۔ ملازمہ یہ دیکھ کے پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی کیا تم بیمار تھی؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتہ۔ کہنے لگی ایسے کیسے نہیں پتہ، اگر تم بیمار تھی تو تمہاری ماں نے ایک بیمار لڑکی کا سودا کیوں کیا؟ پورے 10 لاکھ لیے ہیں اس نے شاہ جی سے۔ وہ کہنے لگی تو پھر ایسا کرو کہ مجھے جان سے مار ڈالو، ویسے بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میری ماں نے زبردستی کی، مجھے اپنے پہلے شوہر سے محبت تھی اور ہے بھی، ایسا کرو مجھے مار ڈالو، ورنہ میری ماں پتہ نہیں کب تک مجھ سے یہی کھیل کھلواتی رہے گی اور میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دے گی، مجھے زہر دے دو۔ یہ سن کر ملازمہ پریشان ہو گئی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ الٹیاں کر کر کے نورین بالکل نڈھال ہو کر بیڈ پر گر چکی تھی، اور غم بھی تھا۔ پھر اس کی یاد بڑی شدت سے آتی تھی، ابھی بھی وہ اس کے نکاح میں تھی، اس بڈھے کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اسے سچ بتا دے گی اور کہے گی کہ وہ اسے مار ڈالے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں سے بھی کہہ چکی تھی کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ماں نے اس کی سنی کب تھی؟ زبردستی اس کا نکاح کر دیا تھا۔
پیسے کے لالچ میں وہ پتہ نہیں کب تک بکتی رہے گی، کیونکہ اس کی ماں کا لالچ کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اندر وہی شخص داخل ہوا تھا۔ ہاتھ پٹیوں پہ لپٹے ہوئے تھے، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر نورین نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس لڑکی کا علاج کرنا، دیکھو اسے کیا مسئلہ ہے۔ نورین جانتی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اسے پتہ تھا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سب کچھ برباد ہو جائے گا جب اس شخص کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے پہلے شوہر کے بچے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اسے بتا دیا کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جا چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ شخص اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نورین جانتی تھی وہ اسے چھوڑے گا نہیں، اسے برا بھلا کہے گا، پیسے مانگے گا۔ 10 لاکھ کی رقم اس نے ادا کی تھی، لیکن وہ اپنی پٹیاں اتار رہا تھا۔ ہاتھوں کی پٹیاں اتارنے کے بعد اس نے چہرے کا رومال ہٹایا تو نورین نے ڈھال پڑی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور شخص نہیں تھا، فیروز تھا۔ وہ زندہ تھا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ زندہ ہیں؟ میں نے تو آپ کو زہر دے دیا تھا، مار ڈالا تھا آپ کو۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگا، مجھے پتا تھا تمہاری ماں نے زہر کی پڑیا دی تھی، کیونکہ میری ایک ملازمہ ہر وقت تمہاری جاسوسی کرتی تھی۔ جب بھی تمہاری ماں آتی تھی تم سے جو کہتی تھی وہ مجھے بتاتی تھی۔ وہ پڑیا میں بدلوا چکا تھا، دودھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ باقی رہ گئے زیورات اور پیسوں کی بات، تو میں تم پر بہت کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا ہی رشتہ دوبارہ بھیجا تھا، تمہاری ماں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ جائیداد کے کاغذات نقلی تھے اور زیور بھی نقلی تھے۔ جب تمہاری ماں بیچے گی تو پتہ چل جائے گا۔ البتہ میرے 35 لاکھ ضرور چلے گئے، لیکن میں سمجھوں گا میری بیوی اور بچے کی خیرات اتر گئی۔ فیروز کی باتیں سن کر اور اسے زندہ دیکھ کر نورین اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ معافی مانگ رہی تھی، لیکن وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، کہنے لگا، میں نہیں چاہتا تم پریشان ہو اور میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ نورین نے اسے ساری باتیں بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایک بار مجھ پر اعتبار تو کرتی، مجھے سب کچھ سچ بتا دیتی تو تمہیں اپنی ماں کی یہ سب زیادتیاں برداشت نہ کرنی پڑتی۔ ہر مرد ایک جیسا دل نہیں رکھتا۔ جس ماں کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بن جائے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ فیروز کو زندہ دیکھ کر تو اس کی ماں کے بھی ہوش اڑے تھے، اور وہ دھمکی دے چکا تھا کہ اگر اب میرے گھر آئی یا میری بیوی کو کچھ بھی الٹا سیدھا سکھانے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو جیل بھیج دوں گا۔ نورین کی زندگی کی خوشیاں واپس لوٹ آئی تھیں۔